प्रोफेसर अल्लामा अब्दुर्रज़ाक साजिद साहिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बुलाती हैं मौजें के दरिया में उतरो, बुलाती हैं मौजें के दरिया में उतरो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। मैंने भंवर को रौंद के मोती कमा लिए, मैंने भंवर को रौंद के मोती कमा लिए, तू खुश होके रह गया साहिल की झाग पर। जिंदा दिल बुजुर्गों, शेर दिल नौजवान भाइयों, फूल दिल नन्हे मुन्ने साथियों, ममता से लबरेज नरम दिल इस्लामी नौ बहनों, दीन और दुनिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लाजिम व मलजूम बनाए। दुनिया ना होती तो यहां दीन को समझना मुश्किल हो जाता, और अगर दीन ना होता तो दुनिया जंगल का कानून होती। यहां आकर के रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वकिना अदाबन नार। रब ने दो तरह के हुस्न मुतारफ करवाए। एक दुनिया की खूबसूरती, दुनिया का हुस्न, दुनिया का जमाल, दुनिया का कमाल है, और दूसरा आखिरत का हुस्न जमाल, उसकी मालूमात। लेकिन दोनों का टारगेट क्या है? वाकिना अज़ाबन नार, कि अल्लाह जहन्नम से, सजा से और किसी ऐसी तकलीफ से कि जिसकी वजह से आकबत या अंजाम बुरा हो, वो नहीं चाहिए। दुनिया के हुस्न के हुसूल का मकसद और आखिरत के हुस्न के हुसूल का मकसद अल्लाह की रजा है। व रिदवानुम मिनल्लाहि अकबर। कायनात के सारे इनाम और इवार्ड छोटे हैं। सबसे बड़ा अगर कोई प्राइज है, कोई गिफ्ट है, तोहफा है, इनाम है, इवार्ड है, तो वो रब की रजा है। मिलेगा किसे? फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्ना फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नम से बचा करके जन्नत का मेहमान बना दिया गया, ये असल कामयाब इंसान है। मैं और आप जिस दुनिया में रह रहे हैं, ये दुनिया वाले अपने आप को दो हिस्सों में तकसीम करके बैठ गए। दोनों के पास अपने अपने निजाम हैं, अपना अपना सेटअप है और अपने अपने सिस्टम है। इधर वाले उधर जाना मुनासिब नहीं समझ रहे और उधर वाले इधर आना मुनासिब नहीं समझ रहे, दोनों अलग थलग बैठ गए। अपनी अपनी वज़ाकत है, अपना अपना लिबास है, अपना अपना तरीक़ाकार है। हर एक ने अपना निसाब बना लिया और उस निसाब के मुताबिक अपने आप को ढाल के अपने असातिज़ा, उसको पढ़ाने वाले अपनी तालीम और तरबियत के निज़ाम को चला करके दुनिया के अंदर दोनों खुश हैं कि हमने बहुत कुछ किया है, मगर दोनों अधूरे हैं। और फिर एक दूसरे पे चढ़ाई होने लगती है। दुनिया वाले कहते हैं कि तुम दीनदारों ने कुछ नहीं किया,
تمہاری اس معاشرے میں مشارکت نہیں ہے، تم صرف مسجد تک، مدرسے تک، نماز، روزہ، حج، زکات، تسبیحات، تکبیرات، تحمیدات یہاں تک ہو۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ تمہیں سوائے مال کے، دولت کے، پیسے کے کما لیا، کھا لیا، پی لیا، سو لیا، بچے بنا لیے، مر گئے اور بس اے جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا، یہ ایک دوسرے پہ نوک جھوک کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ ملک عزیز کے ایک وزیر کو پریس کانفرنس میں یہ بات کہنی پڑی کہ مساجد، مدارس اور اسلامی نظام تعلیم کو چلانے والے لوگ اپنے نصاب پہ غور کریں، اس کی خامیوں کو دور کریں اور وہاں پر اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کے نصاب کو شامل کریں اور پڑھائیں۔ دنیا نے سن کے ہاں میں ہاں ملائی، لیکن یہ کسی نے نہیں جانا کہ کیا وہ موصوف کبھی یہاں آ کر کے انہوں نے ایک دن اس نصاب کو دیکھا یا پڑھا ہے؟ ہمارے ہی ملک کے ایک سربراہ اٹھے اور کہنے لگے مجبوریاں ہیں، حالات کے تقاضے اور ڈیمانڈ ہیں، سیٹ اپ نہیں چل رہا، علماء کرام غور و فکر کریں کہ سود کے معاملے میں کچھ نرمی اور ڈھیل برتیں۔ حضرات، یہ کس چیز کا شاخسانہ ہے کہ اگر ضرورت کو اہم کر دیا جائے اور ضرورت تک پہنچنے کے لیے جو وسائل ہیں ان کو حلال اور حرام کے بغیر دیکھا جائے تو پھر اسی طرح کی سوچیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک شخص نے شادیاں کری ہیں، 1 2 3 4 بچے نہیں ہو رہے، اسے علم ہے کہ میری جو ماں ہے اس کے 4 5 بچے ہیں، اب حالات سے تنگ آ کے نظریہ ضرورت کے تحت وہ ماں کو کہے کہ میرے سے شادی کر، علماء سے کہے کہ نظر ثانی کرو، ذرا نرمی پیدا کرو، ہے تو یہ بھی عورت، تو یہاں میرے خیال میں اس انسان کی عقل میں خلل ہے، یا پھر وہ حقائق سے ناآشنا ہے۔ ہماری آج کی ملاقات انشاءاللہ دین اور دنیا دونوں حوالوں سے، دونوں اداروں کے اسالیب اور ایک دوسرے سے دور رہنے کے نتائج اور اسباب، اور کہاں کمی ہے، بھائیو جہاں کمی ہے اسے کمی کو پورا کرنا چاہیے، وہ ہمارے اندر ہے تو ہم، وہ ان کے اندر ہے تو وہاں بھی، کیونکہ بگاڑ جہاں ہے وہاں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ میں اٹھوں، میں کہوں کہ میں پرفیکٹ ہوں، میں صحیح ہوں، دوسرا اٹھے وہ کہے میرے اندر کوئی خامی نہیں، تو صحیح ہو جا، تو ہم کہیں گے اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، تو ایسی بات نہیں، ہمارے اندر جہاں جہاں کمی ہے ہم اس کمی کو پڑھتے ہیں، تقابل ہوتا ہی اسی لیے۔ آئیے آپ یہاں سے کسی لنک روڈ پہ نکلتے ہیں جو ٹوٹا ہوا ہے، جو خراب ہے، جو صحیح نہیں ہے، جو صاف نہیں ہے، اور ایک شخص کو جو آپ کے اس مین جی ٹی روڈ کے اوپر جا رہا ہے اسے کہے کہ یہ رستہ صحیح نہیں ہے، ادھر آ جا، تو کیا خیال ہے اس لنک روڈ والے کا، ٹوٹے پھوٹے راستے کی طرف مشورہ دینے والے کو کوئی کہنے والا ہوگا کہ یار اس راستے میں کوئی لائٹیں نہیں ہیں، کوئی آئی کیٹس نہیں ہے، کوئی اشارے نہیں لگے ہوئے، کوئی چمک پٹی نہیں ہے، کوئی ریفلیکٹر نہیں ہے، کوئی ایرو اور کوئی کاشنز نہیں ہے،
کوئی رہنمائی کی دلیل والی چیز نہیں ہے، رات کو کوئی شخص نہیں ملے تو رستے کا پتہ نہیں چلتا۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ وہ رستہ بھی ایسا بنا دیا جائے جیسا یہ ہے، جو وہاں کمیاں ہیں وہ پوری کر دی جائیں۔ چاہے جائے کہ وہ والا اٹھے اور کہے کہ جناب آپ یہاں کی مٹی اٹھا کے اپنے پاس بھی پھینکیں، آپ کے پاس مٹی نہیں ہے، مین روڈ پہ گرد و غبار نہیں ہے، کیچڑ نہیں ہے، گڑے نہیں ہیں، جمپ نہیں ہے، سڑک پہ جمپ نہ ہو تو مزہ نہیں آتا۔ خیر، مثال بات کو قریب کرنے کے لیے تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ بات جذباتی نہیں کر رہا، نہ مینڈک کا کنواں بن کے کرنے لگا ہوں، کنویں کا مینڈک بن کے۔ کیوں کہ بسا اوقات بندہ ایک ماحول اور سرکل میں جہاں رہتا ہے اس کی تعریفیں کرتا ہے، دوسرے سے ناآشنا ہوتا ہے۔ دو دوست تھے، ایک کنویں میں رہتا تھا، ایک ذرا کھلی جگہ میں۔ وزٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے یہ تو جا نہیں سکتا، اندر ہے کنویں میں ہے، باہر نکلنا ہی مشکل ہے، اپنے مدار اور حصار میں ہے۔ دوسرا ملنے کے لیے آتا، کنارے پہ رکتا، یہ اس سے اکثر پوچھتا کہ یار تیرا دریا کتنا بڑا ہے؟ وہ کہتا بہت بڑا ہے۔ یہ بیچارہ ادھر سے جمپ لیتا ہے، 1 فٹ کا اتنا بڑا ہوگا، وہ کہتا کہ نہیں اس سے بھی بڑا ہے۔ پھر پوچھا اس سے بھی بڑا؟ کہا جی۔ ایک اور جمپ لیا، آدھے کنویں تلک، کہا اتنا؟ کہا نہیں اس سے بھی بڑا ہے۔ پھر جمپ لیا کچھ اور آگے، اس نے کہا اس سے بھی بڑا ہے۔ تنگ آ کے ایک دیوار سے کنارے سے پیچھے ہٹ کے جمپ لیا، دوسرے میں سر لگا اور کہنے لگا اتنا؟ کہتا نہیں اس سے بھی بڑا۔ کہتا اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا؟ جب تک وہ اس دائرے سے نکل کر کے باہر کے حالات کو دیکھے گا نہیں، آفاق کی وسعتوں کو چھوئے گا نہیں، فیصلہ نہیں کر پائے گا، اس کا رونا سر پٹانا غلط ہوگا۔ میرے جس بھائی نے دنیا کے بڑے بڑے ادارے دیکھے ہیں، انسٹیٹیوٹس دیکھے ہیں، یونیورسٹیاں دیکھی ہیں، اسے بظاہر تو یہ مسجدیں، یہ ادارے چھوٹے لگیں گے، لیکن یہاں کے راہی، یہاں کے مسافر، یہاں کا نصاب، یہاں کی آفاقی وسعتیں، یہاں کی دلیلیں، یہاں کے نظریات، دی جانے والی تربیت، پڑھایا جانے والا سبق، دی جانے والی ڈگری اور سند، جب تک کوئی اسے غور سے نہیں دیکھے گا وہ شاید یہی کہے گا کہ یہاں بس خاص ماحول ہے، ٹوپیاں سر پہ رکھ دی جاتی ہیں، پگڑیاں بندھا دی جاتی ہیں، دوپٹوں میں لپیٹ دیا جاتا ہے، چادر اور 4 دیواری میں پیک کر دیا جاتا ہے، پتہ انہیں کچھ چیز کا نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم دونوں کو دعوت دیتے ہیں، آئیے پہلے چلتے ہیں یونیورسٹیز، کالجز اور اسکولز کی تعلیم کی طرف، جہاں میری قوم کے 98% بچے ہیں۔ دوستو، اسکول، مدرسہ، روضہ یا مکتب، کالج اور کالج کے بعد یونیورسٹی۔ یونیورسٹی کو یونیورسٹی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لفظ یونیورسل سے نکلا ہے، اور پوری دنیا کائنات، یونیورسل کائنات کو کہتے ہیں، جہاں کائنات کے سارے علم پڑھائے جاتے ہوں اسے یونیورسٹی کہتے ہیں، جہاں کائنات کے سارے علم۔ عربی میں اسے الجامعہ کہتے ہیں، جو سارے علوم کو جمع کرے اور آفاق کے حقائق کو پڑھے بھی، پڑھائے بھی، سیکھے بھی، سکھائے بھی۔ اب آئیے دنیا کی طرف، ان لوگوں نے یونیورسٹی کے نام پہ کیا پڑھایا ہے۔ میری گفتگو کا یہ مطلب قطعا نہ سمجھنا کہ میں اس تعلیم کے مخالف ہوں، کیونکہ میں انہی اداروں کے اندر رہ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، ڈیپلی اندر کے ماحول کو دیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں، زندگی کا ایک حصہ بیتا ہی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج کے اس دور میں بھی، جہاں دینی اداروں کے ساتھ اندر گہری وابستگی بھی ہے، رابطہ بھی ہے، ماحول کا علم بھی ہے، یہاں کے ہاسٹلز کا بھی علم ہے، تو میں وہاں کے ہاسٹل کا بھی رہنے والا ہوں۔ اندر کے دونوں ماحول دیکھنے کے بعد تقابل ہے،
اور فیصلہ ضمیر کی عدالت پہ چھوڑ دیتے ہیں. کس کا نصاب ادھورا ہے, کس کا پورا ہے؟ جس کا ادھورا ہے وہ پورا کر لے, جس کا پورا ہے وہ الحمدللہ اس میں نکھار لائے. ایک دوسرے کو تانے دینے سے بات نہیں بنتی. نہ عیب و زمانہ والعیب فینا. ہم تانا دنیا کو دیتے ہیں, عیب ہمارے اندر ہوتا ہے. آئیے جن علوم کے اوپر پوری توجہ ہے ان میں سے پہلا علم لینگویج کا ہے کہ آپ کسی بھی بچے کو داخل کرواتے ہیں تو اردو میڈیم کے بعد انگلش میڈیم کے اوپر پوری توجہ ہوتی ہے. بڑی محنت ہے, بڑا کام ہے. اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب خلافت پہ اعتراض آیا تھا کہ یہ رب کی زمین میں نیابت کر سکتا ہے, خلافت کر سکتا ہے, نظام کو چلا سکتا ہے, خلیفۃ اللہ فی الارض بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا, پہلا اعتراض آیا تھا کہ یہ فسادی ہے, حالات خراب کرنے والا ہے اور خون ریزی کرنے والا ہے. حمد ہم بیان کرتے ہیں, تسبیح ہم بیان کرتے ہیں, تقدیس ہم کرتے ہیں. اللہ نے جو پہلا رزلٹ دیا تھا اور جس پہ پہلا ٹیسٹ لیا تھا اور آدم کو اور آدمی کو فوقیت دی تھی وہ علم کی بنیاد پہ تھی. علم کی بنیاد پہ. اور یاد رہے کہ عربی میں علم سائنس کو کہتے ہیں, سائنس کو. اللہ رب العزت نے لینگویج کے اعتبار سے زبان, دنیا جہان کے کلمات, الفاظ اور نام سکھائے. فرشتوں کو کہا کہ بولو, جواب کیا آیا تھا؟ سبحانک لا علم لنا. بندہ کوئی, پہلی تو بات ہے فرشتوں میں رب نے غلطی نہیں رکھی, ریموٹ کنٹرول ہے, لیکن یہاں ان سے کیوں کہلوایا ہے اور پھر اعتراف کیوں کروایا ہے؟ مخلوقات تین طرح کی ہیں. فرشتوں سے رب غلطی ہونے نہیں دیتا, شیطان غلطی کر کے اکڑ جاتا ہے, اور انسان وہ ہوتا ہے جو غلطی کر بیٹھے تو اقرار کر کے معافی مانگ لے, جو غلط ہے وہ صحیح کر لے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو نام سکھائے, اس وقت دنیا ساری یونیورسٹیاں پڑھا رہی ہیں. کیا آپ یہاں بیٹھے میرے جو دنیا سے تعلق رکھنے والے بھائی ہیں اس بات کی خبر رکھتے ہیں کہ وہ علوم, وہ معاملات, وہ لینگویج کی جو سائنس تھی اس کو کتنا اور کتنے پہلوؤں سے لیا جا رہا ہے؟ یقیناً خاموشی ہوتی ہے. میں جب کسی لینگویج کے طالب علم کو پوچھتا ہوں تو خاموشی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. دوستو, دنیا کے 7 بر اعظم ہیں, 210 کے لگ بھگ ملک ہیں, 3064 زبانوں میں الحمدللہ ان مدارس کی تعلیم کو, تربیت کو, نظام کو, نصاب کو, سیٹ اپ کو, تعلیمات کو پڑھا بھی جا رہا ہے, پڑھایا بھی جا رہا ہے. 3064 زبانوں میں. اور اس وقت یہ انسان کی آخری انتہا ہے کہ اس سے زیادہ لب و لہجے اب اور ملے نہیں. اگر ملتے تو ہم ان کو ایڈ کرتے. اب میرا ایک بھائی, انگلش اس کی ذاتی زبان نہیں ہے, لینگویج نہیں ہے, وہ سیکھ کے, اس کا لب و لہجہ سمجھ کے, سن کے, اس کی پروننسیشن کو لے کر کے, بچوں کو پڑھا کر کے, زبان کے اوپر اس کا جو ہے اس ہارڈ ویئر میں سافٹ ویئر کو انسٹال کر کے اس بچے کو اس قابل بنا لیتا ہے کہ وہ انگلش پڑھے بھی, پڑھائے بھی, اور اس کا لیکچرر بھی بنے, پروفیسر بھی بنے, اور ماہر لسانیات ہو کے وہ اپنے شعبے کو, ڈپارٹمنٹ کو چلائے بھی اور سنبھالے بھی. ہم کہتے ہیں جی بڑی اچھی بات ہے, یہ سب سے آخری عروج ہے. کہتے ہیں جی. ہم نے کہا انگلش کیوں چنی گئی؟ کہتے ہیں کہ ورلڈ وائڈ ہے, پوری دنیا میں آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو انگلش اگر آتی ہے تو آپ ہر جگہ چلے جائیں گے. ہم نے کہا آئیے ہماری طرف آئیے, ہم نے اسے نہیں چنا, ہونا چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن ہم نے اپنا میڈیم انگلش نہیں رکھا, عربی رکھا ہے.
کہنے لگے یہ آپ کی غلطی. ہم نے کہا جی غلطی کی وجہ کہتے ہیں جی بس چند لوگ بولتے ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ لوگ ڈگری عربی میں لکھ کے دے دیتے ہیں. میں نے کہا جب یہ انگلش والوں کے پاس آتی ہے تو کیا کرتے ہیں, سبحان اللہ پڑھ کے رکھ دیتے ہیں. لیکن آپ انگلش کی کوئی ڈگری لے کر کے ہیں, اللہ کا شکر ہے ہم پڑھ کے دکھائیں گے. یہ ہم رکھتے ہیں, فرق دیکھنا ذرا. لائیے دوسری طرف ہمارا طالب علم پھر بھی ہلکی پڑھے پھلکی پڑھے جیسے بھی یہ پڑھ لے گا, لیکن ادھر کیا ہے, ہم نے عربی میڈیم کو کیوں چنا ہے کہ دنیا میں آپ نے صرف اس جہان کی بات کی ہے اور اس جہان میں 7 بر اعظم 210 ملکوں تک نظر رکھی ہے. ہماری نظر اس جہان سے آگے جہاں اور بھی ہے. وہ جو اقبال گئے تھے پاکستان سے اگلے جہان دیکھنے, پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹر بن کے جب واپس لوٹے تھے تو دنیا کو کیا پیغام دیا تھا کہ فیجی کے جزیروں سے لے کے یورپ کے کناروں تک کی دنیا نہیں, اس کے آگے بھی جہان ہے. تیری پرواز اور اونچی ہونی چاہیے. ہم نے عربی میڈیم اس لیے چنا ہے کہ سکرات کا جہان, موت کا جہان, قبر کا جہان, نشر کا جہان, برزخ کا جہان, حشر کا جہان, یہ سارے اگلے جتنے جہان ہیں وہاں ٹوٹل عربی میڈیم ہے. لہذا ہم نے آج ہی اپنے بچوں کی تیاری وہ کروائی ہے جو ورلڈ وائڈ نہیں, جو پوری کائنات کی وسعتوں کو اپنے اندر سمو کے رکھ رہی ہے. اب جہاں ادھورا پن ہے وہ پورا کر لیں, جہاں ادھورا پن ہے پورا کر لیں. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی, ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. آپ دیکھ لیں ضمیر کی عدالت میں فیصلہ لے جائیں جہاں کمی ہے. میرے بھائیوں کی حالت کیا ہوتی ہے کہ وہاں چھوٹی چھوٹی بدیہی چیزیں, ان کے اوپر ناظرہ قرآن مجید پڑھنا مشکل ہوتا ہے. اور کیا ہوتے ہیں بہت بڑے سکالر, پی ایچ ڈی ڈاکٹرز, کئی نام لینا پڑ جائے, تلفظ, الفاظ, حروف, زبریں, زیریں تو ایک طرف, زبان پہ یوں آ کے ماشاءاللہ کیفیت ہوتی ہے جو چھوٹے دودھ پینے والے بچے کے منہ میں آپ جو ہے کوئی ایسی چیزیں ڈال دیں جو مونگ پھلی ہے, مختلف چیزیں ہیں, تو اس کی جو کیفیت ہوگی وہ حالت اس سے بھی بری حالت ہوتی ہے. تو پھر بھائی جو صحیح ہے دیکھ لے, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ لینگویج پہلی سائنس میں. دوسری چیز جو پڑھائی جا رہی ہے, ہمارے ہاں سب سے پہلے میتھ کو شامل کیا جاتا ہے. حساب کتاب کے اندر میں میتھ کو پہلے کیوں لا رہا ہوں کہ پوچھا جاتا ہے بیٹے آپ کس کلاس میں ہیں, جواب کیا آتا ہے میں اس وقت پلے گروپ میں ہوں, یہ اس وقت نرسری پری نرسری میں ہے, یہ پریپ میں ہے, 1 2 3 میں ہے. ٹھیک ہے جی, گنتی شروع ہو گئی. گنتی میں ہم نے یونیورسٹیوں نے کیا پڑھایا, کیا پڑھایا, بہت کچھ پڑھایا. اتنا پڑھایا, اتنا پڑھایا, اتنا پڑھایا کہ جس نے انجینئرنگ کرنی ہے, میتھ کے سارے علوم, الجبرا, جیومیٹری, معلوم نہیں کیا کچھ پڑھا ڈالا. ہم نے کہا بہت اچھا ہے, لیکن اگر اتنا علم رکھ کے بھی, اتنا علم رکھ کے بھی آپ کو اینگلز کا علم رکھ کے بھی, قطر کا اور محیط کا اور ان ساری چیزوں کا, مثلث کا, مستطیل کا, اگر خط مستقیم کا پتہ نہیں چلا اور اسٹوڈنٹ اس میں فیل ہو گیا ہے تو میں اسے کیا کہوں. 3 سال پہلے اگر آپ کو تھوڑا بہت دنیا کے اداروں سے واقفیت ہے, سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس میتھ میں فیل ہوئے تھے 5ویں میں. کیوں؟ پیپر جیومیٹری سے زیادہ آ گیا تھا. اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ ایک جیومیٹری باکس ہوتا ہے, اس کو لینا ہے, اس میں پروٹیکٹر کس لیے ہے, وہ ہاف کیوں ہے, اور پھر یہ سکیل کس لیے ہے, اس پہ لگے ہوئے مختلف اینگلز کس لیے ہیں. ہمیں ان چیزوں سے ماورا, ہم نے تو اس لیے خریدا تھا کہ لے کے اس کو سامان کو نکال کے بیچ میں پین پینسلیں رکھیں گے. کیا خیال ہے, قوم کی یہ کیفیت تھی کہ نہیں؟ لیکن جو پڑھے آگے گئے, میں ان کی بات کرتا ہوں, ایک ایک اینگل کے اوپر بلڈنگیں اٹھائی, انجینئرنگ کی انتہا کو پہنچ گئے.
لیکن اگر پوچھ لیں بھئی خط مستقیم کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی دو نقطوں کے درمیان سیدھا سٹریٹ جو لائن ہے جس میں درمیان میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، مختصر ترین، یہ خط مستقیم ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا اگر اس کا پتہ چل جاتا تو آپ ہمارے نصاب میں آتے، ساتھ میں صراط مستقیم پڑھتے، تو پھر تیرا سفر اس نقطے سے اس نقطے تک دنیا کی بھول بھلائیوں میں جا کے، اینگلز میں جا کے 360 زاویوں میں پھنس نہیں جاتا، تیرا زاویہ انسان رحمان کی طرف ہوتا اور صراط مستقیم کے خط پہ ہوتا، ایک کنارے پہ انسان کھڑا ہوتا، دوسری پہ اللہ کی میزبانی اور جنت ہوتی۔ تیرا سفر ادھورا دنیا کی حد تک رکا تو کیوں رکا، جس کے پاس ادھورا ہے وہ بات کر لے۔ ہم بھی پڑھاتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے اس کے ایک کارنر پہ یہ کھڑا ہوتا ہے، دوسرے پہ اس کا سفر ہم جنتوں تک، اگلے جہانوں تک کرواتے ہیں۔ دونوں جگہوں میں جہاں تعلیم میں کمی ہے ذرا دیکھ لیں کون درمیان میں چھوڑ رہا ہے۔ گاڑی لاہور سے چلی ہے اور اس نے کراچی جانا ہے، بورڈ کراچی کا لگا ہوا ہے، لاہور سے نکلی ہے، اور کیا ہوا ہے، ٹھینگ موڑ آ کے دیپال پور میں یا پاک پتن میں رک گئی ہے۔ جس نے ٹکٹ کراچی کی کروائی ہوئی ہے وہ تو بولے گا، یا اس روڈ پہ جاتے ہوئے اکاڑے سواریاں بیچ رہا ہے، کمپنی پہ شک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائیو اللہ کا شکر ہے یہ کائنات کے اندر الحمدللہ میتھ کے حوالے سے بہت کچھ پڑھ کے بھی اگر اس انسان کو ون کا پتہ نہیں چلا، ون کا صرف سارے ہند سے گنتیاں پہچان گیا ہے، جہاں کیلکولیٹر کی کیلکولیشن جواب دے گئی ہے، سارے علم رکھ لیے، اگر تجھے ون کا پتہ نہیں چلا تو پھر سمجھ لے تیری بنیاد ڈھیلی ہے۔ الحمدللہ میرے مدارس کے اندر کل ہو واللہ احد و الہکم الہ واحد، ایک سیدھا ہوگا تو باقی سیدھے ہوں گے۔ یہ علم، یہ توحید، یہ معلومات، کیونکہ دنیا سب جو ہے وہ چلا رہا ہے وہ ایک ہے، ختم کرنی ہے اس ایک نے، پھر سے نئی زندگی دینی ہے اس ایک نے۔ اگر اس ایک سے ہی تعلق صحیح نہیں بن سکے، پوری دنیا سے بنے ہیں، تو میں اس میتھ کو کیا کروں، میں اس جیومیٹری کو کیا کروں، جہاں ادھورا پن ہے پورا کرواؤ۔ بھائیو اس کے بعد بڑا زور دیا جا رہا ہے ڈاکٹر بننے کے لیے بایو پہ، اور اس کی مختلف آگے اقسام پہ۔ بایو بڑی اچھی چیز ہے، زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے اور آپ نے زندگی پڑھ لی، زندگی کے حوال پڑھ لیے، یہ انسان کی زندگی، حیوان کی زندگی، اور یہ نباتات کی زندگی، یہ جماعتات کی زندگی، ان کے اندر زندگیوں کے ہم نے فرق بھی پڑھ لیے، سب کچھ پڑھ لیا، اور ہم نے بایو کے تحت اپنے آپ کو چلا لیا۔ لیکن پوری زندگیوں کو پڑھ کے، جان کے، اگر ہم نے یہاں آ کے اڑ گئے کہ یہ زندگی بنی کیسے ہے، بنی کیسے ہے، اور یہی پہ پھنس کے رہ گئے۔ کسی نے کہا بگ بینڈ کا نتیجہ ہے۔ بگ بینڈ میرے طالب علم سمجھ رہے ہوں گے جو دنیاوی تعلیمات سے یا جغرافیہ پڑھتے ہیں، تو شروع میں یہ کائنات وجود میں کیسے آئی، فرسٹ ایئر کے جغرافیہ میں تقریباً یہ پڑھا ہوگا کہ یہ کائنات وجود میں، بگ بینڈ کا نتیجہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، اور اس دھماکے نتیجے میں کوئی پہاڑ بن گئے، کوئی گڑھے بن گئے، کوئی ہموار زمین بن گئی، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، لہذا پیدا کرنے والا کوئی نہیں۔ ارے تو نے بائیو کے نظام کو اتنی باریک بینی سے، بڑی اس کے اوپر تحقیقی ریسرچ کروا کے اور مقالے لکھوا کے، تھیسز کروا کے، ڈاکٹرز بنوا کے، پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں تو دے دی، لیکن اگر یہ سمجھ نہیں آیا کہ اس وجود میں روح بھرنے والا کون ہے، تو پھر نصاب ادھورا ہے۔ بایو پڑھاؤ، ہم بھی پڑھاتے ہیں، لیکن اس بایو کے اندر جو ریئلٹی ہے وہ شو کی جائے۔ کہتے ہیں جی کیوں کی جائے؟ ہم نے کہا دیکھیے ٹچ والا موبائل ہے، کہتے ہیں جی ہے۔ ہم نے کہا کون سا لیں؟ کہتے ہیں جی کسی اچھی کمپنی کا لینا، اس کا ٹچ بڑا سافٹ ہوتا ہے، ایزی کام کرتا ہے۔ میں نے کہا یار کیو والوں کا بھی تو ہے، یہ 2000 میں بیچ رہے ہیں، ٹچ تو اس کا بھی ہوتا ہے کہ نہیں، ماٹھا ہے، نہیں لینا، ٹھیک ہے جی اچھا لیں، اچھا لے لیا۔ اگر میں کہوں کہ یہ کسی بھی کمپنی نے نہیں بنایا،
یہ خود بخود آ گیا ہے. یا میں اٹھ کے کہوں کہ وہ 3310 جو ہے نا یہ ایستا ایستا رگڑ رگڑ کے وہ صاف ہو گیا ہے. وہ جو ٹھیپا سیٹ تھا بزرگوں کے پاس شروع میں نوکیا کا آیا تھا, میں نے ایک بزرگ کو دیکھا وہ جوتے کا کیل باہر نکلا ہوا ہے, اپنے موبائل پکڑ کے اس سے ہم کئی کام لیتے. ہم کہیں جی وہ رگڑ رگڑ کے حالات کے تغیر اور تبدل سے ٹچ میں بدل گیا ہے. دنیا کیا کہے گی؟ مولوی صاحب ذرا عقل تھوڑا جا مسئلہ ہے کوئی. ارے دوست ڈارون اٹھا اور کہنے لگا کہ ہم سب کا جد امجد جو ہے وہ بندر ہے اور ہم بندر کی اولاد ہیں, اور ہم اپنے بچوں کو یہ پڑھا کے اس پہ مطمئن کر دیں کہ واقعی. اور دلیل کیا ہے کہ بندر کی دم بیٹھ بیٹھ کے گھستے 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 آخر ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا, باقی انسان رہ گیا منہ سے وہ کریمیں لگا لگا کے بال جھڑ گئے, ہاتھ جو ہے ماشاءاللہ وہ بیوٹی پارلر میں جا جا کے وہ پیارے ہو گئے. تو انسان ہو گیا. کیا ہم اس کو مان لیں پھر وہ 3310 جو ہے وہ حالات کے ساتھ رگڑ رگڑ کے ٹچ میں بدل گیا؟ یہاں تجھے کمپنی یاد آتی ہے, جناب کسی کمپنی نے محنت کی ہے بنایا ہے, تو پھر تمہیں رحمان کی کمپنی نظر یا بایو والی کمپنی نظر نہیں دکھتی. میں تو کہا کرتا ہوں اور مثال دیا کرتا ہوں, ٹھینگ موڑ میں ماشاءاللہ کافی سارے کھوتے پائے جاتے ہیں, گدھے پائے جاتے ہیں, اللہ کی مخلوق ہے. ارے اس کمپنی کا ٹچ بایو پڑھ کے تجھے سمجھ نہیں آیا کہ آٹو لگ گیا ہے؟ سفر کو کیوں روک دیا؟ سانپ کو پڑھ لے, کیڑوں کو پڑھ لے, انسان کو پڑھ لے, حیوان کو پڑھ لے, ان کی میڈیسن بنا لے, یہ کر لے اور اس پہ بات ختم کر دے. ارے اگلے معاملات کون چلائے گا؟ یہ بنایا کس نے ہے؟ یہ کمپنی کس کی ہے؟ اس کے اوپر ایمان کون لائے گا؟ بلب بنایا تو کہا جی بنانے والا وہ ہے, مائک بنا تو اس کو کسی نے بنایا ہے. جناب یہ لگا ہوا ہے میرے خیال میں لٹکایا کس لیے ہے کہ پتا چلے کہ کن کا ہے. ہر ایک کا تو پتا چلا, تو نے مونو پڑھا, لیکن کبھی رحمان کی طرف بایو پڑھ کے اپنے بچوں کا سفر, استاذ کا سفر کروایا کہ یہ رحمان ہے؟ گدے میں ٹچ کس نے لگایا؟ اوپو والوں نے کوشش کی تھی تھوڑی سی, مزید کئی کمپنیاں آ رہی ہیں کہ آپ جو بولے نا, موبائل گھر پڑا ہے, آپ کی آواز اگر وہاں جا رہی ہے تو وہ وہاں سینسر لگا ہو, آٹو اس کو سنے, سننے کے بعد ریکارڈ کرے, میسج لکھے خود, اور لکھنے کے بعد اس کو آگے چلا دے, وہ جہاں پہنچے وہ لوگ سمجھ لیں. اس پہ کوشش ہو رہی ہے, کون ایسے کرتا رہے, بس آپ جو بولیں آئے. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. گدھا نکلا, ریڑی میں جوتا, سامان رکھا, اندر گیا, چھانٹا پکڑا. ایک کئی علاقوں میں چھنکنا, ادھر میں نے دیکھا ہے وہ بوتل میں پتھر بھرے ہوتے ہیں, وہ کر رہے ہوتے ہیں چھنکنے کی جگہ پہ, چلا رہے ہیں, بھاگ رہا ہے. اچھا اب کیا ہوا ہے؟ اندر سے اپنی لوئی لے کے, چادر لے کے, چھانٹا لے کے, دروازے میں ہی, ابھی ریڑی دور ہے, گدھا دور ہے, اور میری نظر میں دنیا کا سب سے اڑیل جانور ہے. اکڑو, بگڑا ہوا, نہ سننے والا, ضدی, ہٹ دھرم, جو مرضی کہہ لیں, اس کے اوپر قرآن نے بھی بولا ہے. لیکن یہ جانور اتنا اڑیل, بگڑا ہوا, ضدی ہو کے, ٹچ دیکھو کیسا مزے کا ہے. مالک کتنی دور ہے اس کے کان سے. صرف میرا سوال یہ ہے کہ یہ ٹچ کس نے لگایا؟ کبھی یہ بھی پڑھ بایو میں, پڑھ اس کو. اور پھر کتنا مزے کا ہے, بایو پڑھ کے پھر دہریت, لا الہ, کوئی رب نہیں, کوئی نماز نہیں, حی علی الصلاۃ نہیں, حی علی الفلاح نہیں, اللہ اکبر نہیں, الصلاۃ خیر من النوم نہیں, یہ آوازیں سب بیکار کی ہیں. میں چونکہ کالج یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے, میں بایو کا اسٹوڈنٹ ہوں کہ میں مسجد میں جاؤں. پھر اس ٹچ کا فائدہ ہی کیا ہے جو تیرے رحمان نے؟ گدے کو میں نے نہیں بنایا, آپ نے نہیں بنایا, اس کمہار نے نہیں بنایا, وہ تو دانا پانی دیتا ہے, رب کا بنایا ہوا دیتا ہے. لیکن مالک کی آواز اس ٹچ سسٹم نے کتنی پہچانی, اتنا کیا, دوڑ پڑا, دوڑا, اور اتنا دوڑا کہ پھٹے پہ لکھنا پڑا, پھیرا لبے یا نہ لبے, سپیڈ پوری 90. یہ سمجھ نہیں آئی.
आइए इसी सेंसर को दोबारा पढ़िए। मैं दीपालपुर से थोड़ा पीछे था, पाकपतन से आ रहा था, गाड़ी गदा रेडी में लगी हुई है, टकराई है, हादसा है, जख्मी है लोग। करीब आया, मैंने वजह पूछी, कहने लगे जी इसने अचानक ब्रेक मारी है, गाड़ी बीच में लग गई। वो मालिक भी पास खड़ा था। अब उसने क्या किया है, इतना किया ना, कितनी दूर से किया है, जानवर, बायो, क्या है, जिंदगी, जिंदा है ना, रूह है उसके अंदर, गधा होके भी समझ गया। ये टच सिस्टम किसने लगाया था कि उसने ब्रेक मार दी, उसने नहीं देखा रोकने पीछे क्या आ रहा है, उसने नहीं देखा ट्रेलर है, नहीं देखा कार है, नहीं देखा हलाकत है, नहीं देखा मौत है, नहीं देखा जख्मीपन है, नहीं देखा हड्डियां टूट रही हैं। जो उसके मालिक ने उसको आवाज दी है उसने सुनी है। सारी जिंदगी बायोलॉजी पढ़ के अगर हय्या अला सलाह पे तवज्जो नहीं, तो इस सारे ENT सिस्टम का फायदा क्या है। डॉक्टर तो बन गया, गले का, आंख का, कान का, लेकिन अगर फिर रहमान के करीब नहीं हो सका। मैंने पूछा भाजी तुसी इन्नी अकल नहीं सी सज्जा खब्बा वेख के? कहंदे भाजी इन्नी अकल हुंदी तो मैं खोते नाल हुंदा, मैं भी तुहाडे वांगू किते गड्डी च बैठा हुंदा। उसे, लेकिन जिसका नाम लेके उसे बदनाम किया गया, उसे इतनी अकल है, उसको इतनी समझ आ गई कि मेरे मालिक की आवाज है। मैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ के भी अगर इस जाविये को भूल गया कि हर चीज को बनाने वाला कौन, जिंदगी को चलाने वाला कौन, निजाम डालने वाला कौन, सिस्टम निभाने वाला कौन, ये सफर अधूरे हैं। तूने बायो पढ़ा के, जिंदगी के सिस्टम समझा के मेडिसिन और दवा पे रोक दिया। ये अगला सफर हम अपने बच्चों को करवाते हैं, जहां से तखस्सुस शुरू होता है। मालिक कौन है, खालिक कौन है, रूह की नौयत क्या है, चलाता कौन है, सिस्टम क्या है, सेटअप क्या है, कब खराब है, कब सही है, कहां जुदाई है, कहां मिलाप है, क्या क्या मुश्किलें हैं, ये सारे उलूम अल्लाह का शुक्र है जिसको तूने हकीर समझ के बुझा रखा है। ये दीप यहां पे चलते हैं, ये चिराग यहां जलाए जाते हैं। जिसके पास निसाब अधूरा है पूरा करे। भाइयों, बात केमिस्ट्री की चल रही थी, पढ़ाई जाती है और माशाल्लाह हमारे तलबा इसके ऊपर बड़ी मेहनत करते हैं। और वैसे भी आजकल तो केमिकल का डिप्लोमा हो तो और क्या चाहिए, हर फैक्ट्री वालों को जरूरत होती है और इसके ऊपर मुख्तलिफ कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स डिप्लोमे दे रहे हैं। अच्छा, एक शख्स इतना तो समझ गया कि ये जो मैं पानी का घूंट पी रहा हूं, इसमें 2 हिस्से हाइड्रोजन है, 1 हिस्सा ऑक्सीजन है। मैं सबसे छोटी और लाइट मिसाल इसलिए ले रहा हूं कि आम आदमी को भी पता है, पानी H2O, 2 हिस्से हाइड्रोजन है, 1 हिस्सा। इतनी तो समझ आ गई। आपने कभी यह भी सोचा कि ये तालमेल, ये जोड़, ये हुस्न, ये जमाल, ये टेस्ट, ये जायका, ये इसको जो है ट्रांसपेरेंट, इसको बगैर कलर के किसने बनाया, किसने उतारा? अगर आपका सफर पानी और पानियों की रवानियों पे, आबशारों पे, नदी नालों पे, शहरों पे, सियाहतों पे, समंदरों और दरियाओं पे, सुनामी और नीलोफर पे और जाकर के इन जुलानियों पे और मद्दो जजर पे रुक गया, तो फिर आवाज आती है, बुलाती है मौजे के दरिया में उतरो। कहां तक चलोगे किनारे किनारे। वफी कुल्ली शैइन लहू आया तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदु व अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा। ये इल्म जो मेरे दोस्त अधूरा छोड़ देते हैं, इस इल्म की तकमील यहां होती है। इस इल्म की तकमील, मालूमात की तकमील यहां होती है। मैं कहता हूं आइए, मेरी उन यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जा रहा है आफाक के इल्म में इल्मुन नुजूम, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जा रही है, सितारों की चालें पढ़ी जाती हैं, बड़ी बड़ी दूरबीनें कहकशाओं को नोट करती हैं, गैलेक्सीज के लबो लहजे देखती हैं, शक्ल सूरत देखती हैं, ब्लैक होल्स में उतरती हैं। भाइयों, इस वक्त साइंस कितनी तरक्की पे है, बहुत अरूज पे है। पता है कहां आके थक गई है?
کہتے ہیں کہ ان کہکشاؤں کے اندر ایسے ایسے بلیک ہولز ہیں کہ پورے پورے نظام شمسی اس کے اندر گم ہو جائیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں کیا؟ یہ بلیک ہولز کہاں سے آئے ہیں؟ اور لوگوں اللہ کا شکر ہے 14 صدیاں پہلے جب اصل سائنس اتر رہی تھی، اللہ رب العزت نے اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سبق، یہ سائنس پڑھا دی تھی. اذا الشمس کوورت، اذا الشمس، جب ہم پورے سورج اور سورج کے نظام شمسی کو، یہ آپ کے نیٹ کے اوپر اور خصوصاً اس میں جو ہے فیس بک پہ یہ سیٹ اپ چلتا رہا، ARY والوں نے بھی اسے ٹرانسلیشن کر کے پیش کیا کہ زمین کتنے کروڑوں اربوں کھربوں انسانوں سے بڑی ہے، زمین سے کئی سیارے کتنے بڑے ہیں، سورج 4 کروڑ گنا بڑا ہے، اور اس سے بھی بڑے بڑے کروڑوں گنا کہکشائیں ہیں. لیکن یہ سب کی سب کہکشائیں ایک بلیک ہول میں جا کے گم ہو جائیں تو اس میں جگہ پھر بھی خالی رہتی ہے. یہ کس نے بنایا؟ اللہ کہتے ہیں اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت. آئیے ذرا اس کے اوپر کبھی پڑھا ہوتا تو یہ سفر ہم کرواتے ہیں، یہ سفر ہم کرواتے ہیں. میرا دوست مجھے اکثر چھیڑتا ہے، پاجی دنیا چاند تے پہنچ گئی ہے تسی ایتھے ہی لی جاندے ہو. کہتا ہے اس کا حق بنتا ہے کیونکہ وہ کبھی اندر آیا نہیں، اس نے اذن نجوم انکدرت پڑھا ہی نہیں، اس نے والشمس وضحاہا کو جانا ہی نہیں، اس نے والقمر اذا طلاہا کو پڑھا ہی نہیں، اس نے ان حقائق کو دیکھا ہی نہیں. وہ صرف چاند ستاروں سے یہ امیدیں لگا کے بیٹھ گیا. میرے پروفیسر ہیں ماشاءاللہ، فلکیات کے اندر کافی مہارت رکھتے ہیں، اسلام آباد سے. ایک دن فیروزہ پہنا ہوا تو میں نے بھی بنایا ہوا ہے، میں نے بھی پہنا ہوا. میں نے کہا پروفیسر صاحب یہ کیوں پہنا ہے؟ کہتے ہیں آپ نے کیوں پہنا ہے؟ میں نے کہا میں نے بتاتا ہوں، پہلے سوال میرا ہے آپ جواب دیں. کہا یار وہ ہمارے ذرا مخالف ہیں، ان سے جھگڑا رہتا ہے تو حالات بھی گردش میں ہیں. تو میں نے ایک بزرگوں سے بولا تو انہوں نے کہا آپ کے لیے جو پتھر سوٹ کرتا ہے نا وہ فیروزہ ہے، میں اس لیے پہن رہا ہوں. میں نے کہا آپ لیکچرار اور پروفیسر تو ماشاءاللہ ہیں انسٹرانومی کے، آپ فلکیات کے ماہر ہیں، آپ کو نہیں پتا چلتا کہ چاند ستارے کی یہ حرکتیں یہ سب کچھ کیا ہیں؟ کہنے لگے جی وہ اپنی جگہ لیکن زمینی حقائق اپنی جگہ، میں نے اس لیے پہنا ہے. میں نے کہا پھر ہمارے پاکستان کو ایسے کرنا چاہیے، بم اٹھا کے وہاں ایٹمی بم جو ہے، ہم ایٹمی پاور کس لیے، ہم فیروزہ پاور بن جائیں، وہاں رکھ دیتے ہیں، لوگوں کو پھڈا ہی ختم ہو جائے، پورے دشمن پہ غالب آ جائیں. ارے چاند ستاروں کی چالو میں پھنسا ہوا، میں چاند تک پہنچ گیا، میں مریخ تک پہنچ گیا. اللہ کا شکر ہے یہ طالب علم جو میرے ادارے میں اور مسجد میں بیٹھا ہے، یہ مریخ اور چاند اور ان ستاروں سے آگے نکل کے رحمان تک کے سفر کرتا ہے. الرحمن علی العرش استوى، جس کا نصاب ادھورا ہے پورا کر لے. ہم اگلے سفر بھی سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں. ہم چاند کی منزلیں، سوال ہوا تھا یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، جغرافیہ پڑھایا جاتا ہے. مجھے کہا جا رہا ہے جی اپنے مدارس میں جغرافیہ لے کے آؤ، آپ کے پاس درس نظامی میں نہیں ہے. ہم نے کہا سر ویلکم، جہاں ہمارا ادھورا پن ہے ہم پورا کریں گے. میرا طالب علم جانتا ہے کہ پہاڑ کیا ہیں، کھیوڑا سے نمک کیسے نکلتا ہے، کانیں کیسی کیسی ہیں، سارے علوم ہیں، معرفتیں ہیں، زمین زرخیز ہے، اسے پتا ہے مونگ پھلی کیسے ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے، آلو کس علاقے میں ہوتا ہے، ادرک کہاں اگتا ہے. یہ چیزیں، یہ آرٹ ہیں، انسان کو رحمان نے سکھائی ہیں، یہ فن ہے. ایک جگہ بوتا ہے پتہ چلتا نہیں، دوسری جگہ لے آتا ہے. لیکن آئیے ہم نے الحمدللہ جہاں بچوں کو پڑھایا ہے الشمس والقمر بحسبان، آئسافہ کی چیز کو انسٹرانومی کے پہلو سے بھی دیکھ، جغرافیہ کے اعتبار سے بھی دیکھ، اور دیگر علوم اور معارف کے اعتبار سے بھی دیکھ، علم المواسم کے اعتبار سے بھی دیکھ. یہ تجھے سمجھ آ جائے گی کہ ہم پڑھاتے ہیں کہ سورج اور چاند کا ایک جچا تلا حساب اور کتاب ہے. تو بھی کہتا ہے، باندھتا ہے، فاصلے ماپتا ہے، ماپنے کے بعد طے کرتا ہے.
لیکن ہم دیکھ کہ رب نے سورج کو زمین کے ساتھ ایک حساب میں جوڑا ہے. وہ حساب کیا ہے کہ یہ پانیوں کو خشک کرتا ہے، ابالتا ہے، اٹھاتا ہے، بھاپ بناتا ہے، گرم کرتا ہے، لے کے جاتا ہے، برفوں کو پگھلاتا ہے. تیرے رب نے کیا کیا؟ سمندر دنیا کے 3 حصے پانی بنا کے پھر چاند کو بنایا. کس کو بنایا؟ اور چاند کس لیے بنایا ہے؟ کہ یہ پانی میں لہریں پیدا کرتا ہے، مد و جزر پیدا کرتا ہے، جوش پیدا کرتا ہے، ہر مائع چیز کو ہلاتا ہے. میرے اور آپ کے اندر جو خون کی گردش ہے، اگر چاند ہمیشہ پورا رہتا تو شریانے پھٹ کے خون باہر ہوتا. رب نے کشش رکھی ہے، اسی لیے اسے تھوڑا تھوڑا دھیرے 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 آہستہ آہستہ بڑھایا، مکمل کیا. مکمل ابھی ہوا نہیں، 1-2 دن کی سٹیج پہ رکھ کے ساتھ ہی اسے ہلکا کرنا شروع کر دیا. یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس. بچے اسکول سے ایک لے کے آتے ہیں وہ ٹوتھ پیسٹ والوں کا شیڈول مہینے کا بنا ہوتا ہے، اس دن اتنا، اس دن یہ برش، اتنے دانت صاف ہوئے، یہ ہوا. اللہ کہتے ہیں یہ تیرے لیے منتھلی کیلنڈر ہے کہ ہم نے تیرے خون کے جوبن کو، اللہ نے پانیوں کو نیلوفر بنا کے، نچا کر کے، مد و جزر پیدا کر کے، سہلوں سے ٹکرا کر کے اس طرف ہلایا اور دوسری طرف اس کو سورج کے ذریعے بھاپ بنوا کر کے اٹھایا، ٹینکروں میں لوڈ کروایا. الشمس والقمر بحسبان، چاند کی منزلیں رکھی، سورج کو ایک لیول پہ رکھا اور پھر ان کو جا کر کے کہاں پہاڑ اونچے بنائے، زمین ڈھلوان والی بنائی میدانی، آگے جا کے دریا بنائے، بارشیں پہاڑوں پہ ڈالی، سورج کو دور رکھ کے برف بنا کے جما دیا. برفیں بنا کے برف جم گئی. اب اس کو سٹاک کر لیا، اس پانی کو سٹاک کر لیا. سٹاک کرنے کے بعد جتنی جتنی ضرورت ہوئی سورج کو قریب کرتا گیا. رب المغربین، رب المشرقین، رب المغارب اور رب المشارق کیا کرتا گیا؟ قریب کرتا گیا. جتنا چاہیے تھا اتنا قریب کیا، ہلکا سا ٹچ دیا، پانی پگھلنے لگا، برفیں پگھلنے لگی، آبشاریں اور چشمے بننے لگے، ندی نالوں میں آنے لگے، دریا بنے، دریاؤں سے نہریں نکلی، نہروں سے کھالے نکلے، کھالے تیرے میری زمین کو سیراب کر گئے. جتنا پانی یہاں چاہیے تھا، فصل بنا کے، بہار بنا کے، پھل لگا کے، پھول لگا کے، غلہ بنا کے، تیری میری خوراک کا، چارے کا اہتمام کر کے، باقی پانی کو چلا کے پھر سمندروں میں ڈال کر کے اسی طریقے سے اس میں لہریں پیدا کر کے، سورج سے اٹھوا کر کے، بادلوں سے پہنچا کر کے، پہاڑوں پہ پہنچا کے، برفیں بنا کر کے، گلیشیر بنا کے. الشمس والقمر بحسبان، یہ سارا حساب و کتاب سیٹ اپ کس کا ہے؟ ہم یہ بھی بچوں کو ساتھ پڑھاتے ہیں کہ وہ رحمان ہے. سورہ الرحمان میں اس کا تعارف یہ پیش کیا گیا. اب ذرا سوچئے، اللہ ایک دن سورج جو ہے ہمارے ادھر رہتا ہے نا جنوبی سائڈ پہ، اس کو اللہ شمالی سائڈ پہ کر دے. ایک گلیشیر پگھلا تھا، میری کتنے فوج کے نوجوان اس میں پھنسے، موتیں واقع ہوئی، پوری دنیا نہ بہہ جاتی. اور اگر چاند پورا کر دیتا، ہر دن سونامی ہوتا، سائیکلون اور نیلوفر کے بڑے بڑے گرداب ہوتے، انسانوں کے لاشیں ہوتے، کائنات میں ہر طرف جو ہے وہی ہوتا جو 2012 غالباً فلم بنا کے دنیا کو ہر طرف ڈوبتے دکھایا گیا اور کہا کہ قیامت ہے. لیکن اوپر علم رکھنے والے کا جو اصل سائنس ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، جب وہ بنائی گئی اور کہا گیا کہ 2012 میں ہر طرف موت ہوگی، قیامت ہوگی، سائنس نے اپنی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے فلما کے دنیا کو دکھایا کہ وہ ختم ہو رہی ہے. الحمدللہ وہی کی سائنس رکھنے والوں نے تب بولا تھا 100% جھوٹ ہے. اس کے بعد دوبارہ کیوں نہیں لگی وہ؟ اب بھی تو اسے آن ایئر کریں نا، ذرا ہم بھی دیکھیں کیوں. الحمدللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، سمجھایا تھا. اس لیے جہاں نصاب ادھورا ہے، سورج پہ، چاند ستاروں پہ، نظام شمسی پہ، زمین پہ، زمین کی تہوں پہ، پہاڑوں کی پرتوں پہ جا کر کے تیرا اگر علم اور سمندر کے اندر جا کے ٹائٹینک پہ رک گیا ہے، اس سے آگے بھی کچھ علوم ہیں، کچھ جہان ہیں، معلومات ہیں. اللہ کا شکر ہے وہ ہم یہاں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، اور ہمارے بچے اور بچیاں جب یہاں سے باہر نکلتے ہیں تو جو معاشرے میں کمی وہاں اس علوم نے چھوڑی ہے یہ ان کو پوری کرتے. حضرات، جتنے بھی علم پڑھائے جا رہے ہیں اس وقت، لیتے چلے آئیے، بات کرتے چلے آئیے.
میں اس کا انکار نہیں کرتا، اللہ کا شکر ہے، اس کی بیس، اس کی بدیہات، ابتدائی معلومات، اس کے بارے میں حساب و کتاب، ضرب تقسیم، جو کچھ بھی ہے اس کو تسلیم کریں، مانیں۔ لیکن جہاں تک ملا، ایک شخص کیا کرتا ہے، سبزی لے کے آ گیا ہے، ترکاری، مہمان گھر بیٹھے ہوئے ہیں، مہمانوں کو کیا کہے کہ میں ترکاری لے آیا ہوں، فصل لے آؤں، گوشت لے آؤں۔ بھئی اگلا فن بھی ہے کہ اس کو لے آئے ہو تو کاٹو، کاٹ لی ہے تو پکاؤ، پکا لی ہے تو پیش کرو، کیونکہ ہر چیز کے ایک مرحلے ہوتے ہیں۔ اگر یہ پڑھ کے اور اسی میں رہ کے مر کے چلے گئے تو پھر کچھ معلومات آگے بھی ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ جائیے ان سائنسدانوں کو دیکھیے کہ جن کی زندگیوں میں سائنس آئی لیکن وہ گہرائی میں گئے، آخر ان کے سفر کا نتیجہ نکلا کہ وہ کافر بھی تھے تو رحمان کو تسلیم کر کے اس دنیا سے گئے۔ میں مسلمان کیوں ہوا؟ ان کی زندگیاں پڑھیے، ان کے احوال پڑھیے۔ جس نے قرآن اور سائنس لکھی ہے فرانسیسی میں اور اس کی ٹرانسلیشن بائبل، قرآن اور سائنس اردو میں ہوئی، یہ شخص کیوں مسلمان ہوا تھا؟ کس لیے ہوا؟ صرف اس لیے یہ اس کا کام تھا ممیوں کو پڑھنا، لاشوں کے اوپر جو پرانے لاشیں ہیں ان کو دیکھنا اور پرکھنا، ان کی عمروں کی اور ٹائم کی اور وقت کی تحدید کرنا۔ جب فرعون کی ممی ملی، لے جایا گیا فرانس کی لیبارٹریوں میں، پرکھا گیا، اس نے اس کے بارے میں یہ دیکھا کہ اس کا ظاہر کیا کہہ رہا ہے اور اس کے بارے میں دین کیا بولتا ہے، دین کیا بولتا ہے، دینی حلقے کیا کہتے ہیں۔ بائبل کو اٹھایا، تورات کو دیکھا، تالموڈ کو پڑھا، اس کی معلومات کو اکٹھا کیا، بیانات جمع کیے۔ کسی نے کہا کہ ذرا قرآن میں بھی پڑھ لینا، اس میں بھی کوئی تذکرہ ہے، اس میں بھی کوئی تذکرہ ہے۔ مصر میں آیا، قرآن مجید کا انگلش ورژن لیا، عربی کو دیکھا، بیسز کو دیکھا، عرب دنیا کے ساتھ تعلقات اور روابط بڑھائے، بائبل کا، تالمود کا، تورات کے اندر دیے جانے والے کتب مقدسہ کے بیانات کو پرکھا۔ جب کمپیریزن کیا اور تقابل کیا، مقارنے میں کیا نکلا کہ قرآن نے کہا تھا کہ ہم نے اسے بحر امر میں جو وہ نیل کا ہے اس میں مارا ہے۔ اب جب جا کر کے لاش کو دیکھا اور اس کو چیک کیا اور بار بار اس کے تجزیے کیے، لیبارٹری رپورٹ کیا کہ اس میں سمندر کا نمک پایا جا رہا ہے۔ قرآن کا بیان صحیح ہے، باقیوں نے کہا کہ نہیں، فلاں جگہ دبا کے مارا، میں مارا، اس جگہ پہ ہوا، اس پہ ایسے موت آئی، یہ سمندر میں نہیں۔ اس شخص نے جب تجربہ کیا، ایکسپیرینس کے بعد، دیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، پریکٹیکل کے بعد، چیز کو جانچ لینے کے بعد، بھانپ لینے کے بعد، پھر جا کر کے اس نے کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ سفر پورا کہاں ہوا؟ دنیا نے کیمرے کی آنکھ سے دیکھ کے، خوردبین سے دیکھ کے، ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے مانا۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ ان کی خوبی یہ ہے کہ پریکٹیکل نہ بھی کریں، رب کے کہے کے اوپر تھیوری پہ یقین ہے کہ جو رب تو نے کہا ہے وہ سچ ہے۔ یہ یقین کی پختگی ہے، یہ ایمان کی وادیاں ہیں۔ الحمدللہ، اس لیے ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ کے اداروں میں ان چیزوں کی کمی ہے، یہ ایڈ کروا دیں۔ آپ کے جو سبجیکٹ پرابلم ہے لینگویج وائز، انگلش، ویلکم، لے آئیے، ہم اس کے اندر اپنے آپ کو پورا شریعت کا سیٹ اپ دیتے ہیں۔ آپ نے اگر اکنامکلی دیکھا ہے کہ جناب یہاں معاش نہیں پڑھائی جا رہی، لوگوں آئی کام، بی کام، ایم کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ میرے کتنے طلبہ اس رو میں بہ رہے ہیں، جا رہے ہیں اور آتے ہیں، اللہ کا شکر ہے پڑھانے والے ہیں، ان کے ساتھ دن رات شب و روز گزرتے ہیں، ان کی ہم سوچیں پڑھتے ہیں، ان کی مائنڈ سیٹ اپ کو دیکھتے ہیں۔ بیٹا آپ اس میں کیوں آئے؟ آپ نے کامرس کو کیوں لیا؟ اس شعبے کو کس لیے؟ سر جی حالات پیڑے نے، کوئی تھوڑا جہا ٹریڈ، بزنس، مارکیٹنگ، ذرا یہ دیکھ لیں،
میں چلیں کوئی کسی اچھی جگہ پہ جاب پہ چلو جاؤں گا, کوئی حساب و کتاب کا جگلر بن جاؤں گا, کوئی ان کی آگے. ماشاءاللہ آپ نے دیکھا نہیں ہمارے اس وقت جو ہو رہا ہے, یہ پڑھے لکھے لوگ کیا ہے سب سے زیادہ کہ غریب کی جیب کیسے کاٹی جا سکتی. اس وقت جو بجٹ بن رہا ہے, جو ٹیکسز لگ رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے ہم بھی پڑھاتے ہیں, سب سے پہلے ذہن بناتے ہیں کیا کمانا ہے تو حلال کا. اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تھوڑا کما لے کیونکہ حساب ہونا ہے. لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس, جب تک 5 کے بارے میں آڈٹ نہیں ہوگا, احتساب نہیں ہوگا, حساب و کتاب نہیں ہوگا, تب تک یہ آگے بڑھے گا نہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے تو نے کمایا کیسے ہے. اور اگر کسی نے کمایا ہوا ہے, لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, جھوٹے اور غلط طریقوں سے لوگوں کا مال ہتھیاؤ مت, جیب مت کاٹو. رشوت سے کیوں روکا ہمارے اس سیٹ اپ نے؟ کس لیے روکا؟ کہ کسی نے پیسہ کمایا ہے محنت سے, میں ناجائز طریقے سے لے رہا ہوں. چوری سے کیوں روکا ہے؟ کیا یہ نظر نہیں آتا آئی کام بی کام ٹریڈ بزنس, جب تک اس میں امن نہیں, بازاروں میں سکون نہیں ہے, وہاں پہ دنیا کیسے چل سکے گی؟ اس وقت کیوں باہر کا جو انویسٹر یہاں نہیں آ رہا؟ پرابلمز ہیں. اسلام نے کیا کیا؟ کہا کہ مال کے اوپر کسی کے مال پہ نظر نہیں رکھنی. پہلی مالی دہشت گردی مدینے میں ایک مثال ہے, صرف ایک مثال. ایک پیالہ اٹھایا گیا, پیالہ چوری ہوا ہے. چوری کی یہ مثال ہے دہشت گردی کی دوسری. اور یہ حرکت کس نے کی تھی؟ پڑھے لکھے خاندان نے اور مال پیسے والے خاندان نے. آپ کی عدالت سے فیصلہ کیا آیا تھا کہ انسانی معیشت معاش کسی کی جیب کتری جائے, کتری جائے, نکالا جائے یا کاٹی جائے یا چوری کیا جائے, تکلیف ہوتی ہے. ایک نے محنت سے کمایا, دوسرا بڑی آسانی سے چھین لے. کہا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها, میں یہاں پہ عدل ایسا کروں گا, معیشت کو ایسا تحفظ دوں گا کہ دنیا کے اندر پیسے کی طرف کل کو کسی کی مال پہ کوئی نظر نہ رکھے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ کہا ایک اکیلی عورت زیور سے لدی ہوئی, حالانکہ بغیر محرم کے سفر جس شریعت نے حرام کیا تھا, اسی نے کہا کہ ایک ایسا وقت آئے گا, اسے علم نہیں ہوگا کہ مجھے محرم چاہیے, لیکن زیور سے لدی ہوئی اتنا لمبا سفر کرے گی اور کسی انسان سے اسے ڈر نہیں ہوگا کہ میرے سے کوئی مال چھین لے گا, زیور لے لے گا. اور یہ مثالیں دنیا نے دیکھی ہیں, یہ پڑھاتے ہیں ہم. آگے چلیے. ایک دوسری مالی دہشت گردی ہوئی کہ اونٹ ہے مدینے کے اندر باڑے میں, لوگوں کو علاج کے لیے بھیجا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, انہوں نے دیکھا کہ یہ ان کا نگران اکیلا ہے, انہوں نے موقع دیکھ کر کے گرم گرم وہاں پہ لوہے کی سلاخیں تھی اس کی آنکھ میں پھیر دی تاکہ ہمیں دیکھ نہیں سکے, اور پھر اس کے جسم کے کچھ اعضاء کاٹے اور ہررے میں پھینک آئے جہاں گرمی بڑی انتہا کی ہوتی ہے. مدینے کا جو جنوبی حصہ ہے بہت بڑا ہررا ہے, پتھریلا چھوٹا چھوٹا ٹوٹا ہوا پتھر, اور یہ دھوپ کی ضربات سے اور شعاؤں سے ٹوٹا اور بکھرا ہوا. وہ بیچارہ تڑپ تڑپ کے مر گیا. جو ہی پتا لگا فوری ایکشن لیا گیا, واپس لائے گئے, اور آپ نے ایسا اس کا کلا کما تحفظ دینے کے لیے کہ کل کو کوئی ناجائز طریقے سے اگر آج دروازہ کھل گیا تو ہر شخص لوگوں کے باڑے غیر محفوظ ہو جائیں گے, جانور نہیں بچیں گے. اور جائیے اس کے بعد آج بھی مدینے میں سب سے زیادہ مزرعے ہیں. کسی ایک جگہ مجھے دکھا دیجئے کہ جانور پہاڑوں میں صحراؤں میں کھلے پڑے ہیں, کوئی اٹھانے والا ہو, کوئی لے کے جانے والا ہو. کیوں؟ سبق ایسا پڑھایا تھا, درس ایسا دیا تھا, تعلیم ایسی دی تھی, نظام ایسا دیا تھا. بلائے گئے, بلا کے لا کے ان کے ساتھ وہی کیا گیا جو وہ کر کے گئے تھے. آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئی, صرف وہ 2-4 دہشت گرد مارے گئے. اس کے بعد مجھے مدینے میں ہونے والی کوئی دہشت دکھائیے. لوگوں یہ علم تھا. آپ نے کہا یتیم کا مال جس کا وارث کوئی نہیں, آپ اس کا مال مت ہتھیانا مت کھانا, یہ جہنم کے انگارے پیٹ میں بھرنے کے مترادف ہے.
پھر اس کے بعد مجھے پورے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلافت راشدہ میں ایک فرد دکھا دیجئے کہ جس کا باپ مرا ہو، اس یتیم کے گھر سے 40 دن کسی نے امام بن کے، خطیب بن کے، دائی بن کے، مبلغ بن کے اس کے گھر سے کھانا منگوایا اور اپنے پیٹ میں ڈالا ہو۔ ایک مثال تیجے کے نام پہ، 7ویں 10ویں 40ویں کے نام پہ، تیری میری لاکھ مجبوریاں ہوں، ہم نے پڑھا ہے، پڑھایا ہے، یہاں کام کرا ہے، بی کام کرا ہے، لیکن پڑھ کیا رہے ہیں؟ ایم کام کرنے کے بعد، ڈپلوم میں لینے کے بعد سبق کیا ہے؟ ایسا حساب کتاب لگاؤ کہ قوم کی جیب میں پیسہ نہ رہے، ان سے لے لو۔ آپ اور میں سارے بانڈ خریدتے ہیں کہ نہیں؟ سیٹ اپ ہے، ہماری حکومت نے چلایا ہے، بڑی اچھی بات ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے۔ میرے ایک ہمسائے کی ڈیتھ اس وجہ سے ہوئی ہے، جوان ہے، سارا دن بیٹھا رہتا ہے، پوری پہلے 1-2 خریدتا تھا، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھا، پھر کسی نے مشورہ دیا یار پوری کاپی خرید لے، کاپی خریدی، لیکن جو انعام ہے وہ کہاں سے نکلا؟ 1 نمبر آگے سے، جو اس کے پاس نہیں تھا۔ تو اپنی حرکت قلبی بند کروا بیٹھا ہے، مسئلے بنے اس کے لیے۔ اب کسی کی پاکٹ سے یہ نکالنے کا فن میرے پاس ہے، میں نے بچوں کو دے دیا، یہ بیچارے کرتے ہیں، لیکن سوال یہ مجھے کہتے ہیں جی حرج کیا ہے؟ 100 کے بدلے میں 100 ہے۔ بھائی یہ سن رہے ہیں؟ 100 کے بدلے میں، ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے 100 کے بدلے میں 100 ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ میری جیب سے 100 کا نوٹ نکال کے بانڈ ڈالا جا رہا ہے؟ کوئی فرق ہے تو یہ کیا جا رہا ہے نا، پھر اس کے اوپر اتنا انعام رکھا جا رہا ہے، آخر کوئی فرق ہے نا۔ یہ گر سیکھے ہم نے اور اس کی کمی بیشیاں نہیں سمجھائیں، معاملے ادھورے رہ گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ قوم جوئے پہ لگ کے رہ گئی، کام کوئی نہیں کر رہا، نوجوان خرید رہا ہے، بس لسٹوں میں نام دیکھ رہا ہے، نکل آیا الحمدللہ نہیں تو پریشان یہ کچھ۔ آئیے دوسری مثال لیجئے، میری پوری قوم اس سیٹ اپ میں جا کے جو پڑھا رہی ہے کہ انشورنس کیجئے، بڑی اچھی بات ہے، کیوں؟ سورج کی دھوپ سے بچنے کے لیے چھتری چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، یہ علم پڑھایا گیا، نمائندے بھیجے گئے، ضرب تقسیمیں لگائی گئی، آپ اتنا جمع کروائیں، 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد ہم آپ کو اتنے لاکھ زیادہ دیں گے۔ یہ بھی کسی نے پڑھایا کہ 10 سال کے بعد کرنسی کتنی گر چکی ہوگی؟ یہی جو پیسہ ہے اس کی ویلیو، اور اتنے سال ایک شخص نے استعمال کیا ہے، اس نے پیسہ کہاں لگا؟ ہاں ہم اللہ کا شکر ہے ایمانداری سے کہتے ہیں بھائی انشورنس کرواؤ، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس میں 3 کمی کوتاہیاں ان کو دور کر دو، ہم اگلا سفر بھی دکھاتے ہیں، ہم دھوکے دینے والوں میں سے نہیں، کہ سب سے پہلے پیسہ لگتا کہاں ہے؟ یقیناً سود پہ۔ ایک نہیں 3 کمپنیوں سے دن رات رابطہ رہا، آئے میرے پاس سب سے پہلے اسٹیٹ لائف والے کہ بھائی یہ ہو رہا ہے، آپ ایسے کریں۔ میں نے کہا جی آپ پالیسی لے کر کے آئیں، انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ پالیسی آئی، میں نے ایک پوچھی، میں نے کہا جی اس کی کوئی دلیل؟ کہتے ہیں جی علماء کے فتوے، عرب لوگوں کے۔ میں نے کہا کام کیا کرتے ہو، پیسہ کیا؟ بلڈنگیں خریدتے ہیں۔ میں نے کہا جی مکہ کے حوالے سے آپ نے ابھی ذکر کیا، وہاں کی بلڈنگ بتائیں، میں تو چپے چپے کو جانتا ہوں، ہم بھی تو کچھ دیکھیں، پتہ لگے۔ دکھایا کچھ جاتا ہے، بتایا کچھ جاتا ہے، لگتا کہیں اور پہ ہے۔ ٹھیک ہے جی اس پہلو کو صاف کر لے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، پالیسی لیجیے، ہم دینے کو تیار ہیں۔ دوسری چیز، میں فتح پور روڈ سے گزر رہا ہوں، ہوٹل آیا ہے، 3 بڑے ٹریلر بالکل نئے ماڈل کے جلے ہوئے ہیں۔ میں نے ہوٹل والے سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا جی یہ تیل کہیں پیچھے بیچ آئے تھے، گاڑیوں کی انشورنس ہوئی ہے، تھوڑا بہت اس میں تھا، انہوں نے آ کے کسی طریقے سے پتہ نہیں وہاں پہ کیا رکھا ہے، آپ کھانا کھانے بیٹھ گئے ہیں اور یہ دھماکے سے جلے، آگ لگ گئی ان کو، اب جو ہے اس کا کلیم کر لیا گیا۔ میں سفروں پہ رہتا ہوں، ہر رات دیکھتا ہوں کہیں نہ کہیں کوئی روئی کا ٹریلر جو ہے اس کو ماشاءاللہ آگ لگی، اس کا کلیم کر لیا گیا، گاڑی روک لی گئی، اس کے اوپر پتھر پھینکا گیا، نقصان کر کے کلیم کر لیا گیا ہے۔ یہ اس طرح کا اگر کام میں کر رہا ہوں کہ مجھے یہ چیز مل جائے، سارے کیس کو پڑھ کے سارا سیٹ اپ تیار کر کے تیار رکھا ہوا ہے، لیکن امپلیمنٹیشن کی جب بات آتی ہے، نافذ کرنے کی بات آتی ہے، تو پھر میں اگر کرتا ہی نہیں تو پھر میں کیسے بلیم دوں اٹھ کر کے کہ یہ اسلام اس میں پورا سیٹ اپ نہیں ہے؟ بھائیو سب کچھ ہے، یہ صرف اس جہان کی بات ہوتی تو ہم بات مان لیتے کہ چلے کھا لیں پی لیں، نہ کوئی حساب ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی معاملہ ہے۔ اگر مقصد صرف اولاد حاصل کرنا ہوتا، کوئی بھی عورت مل جائے اس سے اولاد لے لو، کیونکہ رب نے اسے اولاد کے حاصل کرنے کا، نسل کے بڑھانے کا آلہ بنایا ہے۔
تو میں مان لیتا, لیکن میرے کچھ اخلاقی اقدار بھی ہیں, میری کچھ ثقافت بھی ہے, کوئی تہذیب اور تمدن بھی ہے, میرا کوئی کلچر بھی ہے کہ میں ماں سے اولاد لینے کو, میرا معاشرہ نہیں, پیٹ بھرنا ہے میں نے, اچھی بات ہے بھرو, پیسے کی ضرورت ہے, مال کی ضرورت ہے, سیٹ اپ میں نے چلانا ہے, آلٹرنیٹ بھی راستے ہیں ان کو لیا جائے. کیا مجبوری پڑی ہے کہ میں اسی نظام کو چلا کے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے. یہ علوم یہاں پڑھائے جاتے ہیں, جن کے پاس ادھورا ہے وہ علم پڑھایا جائے, پورا کیا جائے, اس کے نصاب میں ترمیم کی جائے, تبدیلی لائی جائے, وہاں پہ اس سیٹ اپ کو جو ہے نافذ کیا جائے, جس میں کمی ہے اس کی پوری کر دی جائے. تو بھائیو آؤ الحمدللہ یہ مدارس زمین پہ بیٹھ کے عرش والے کے ساتھ معلومات تلک, اس جہان سے اگلے سارے جہانوں تلک کی پل پل کی خبر بھی دیتے ہیں, علم بھی دیتے ہیں, معلومات بھی دیتے ہیں. اور جو اس طرح کی معلومات رکھتے ہوں ان اداروں سے وابستگیاں گہری رکھتے ہیں, ان کے خلاف پراپوگنڈے کے اوپر آ کے صرف جو ہے یہ نہیں ہو جاتے جی یہاں یہ ہوتا ہے, باہر دیواروں سے باہر کھڑے ہو کے کہا جی اندر یہ ہو رہا ہے, اندر کیا ہو رہا ہے, کیا دیا جا رہا ہے. دنیا کی سب سے بڑی این جی او ہے, اللہ کا شکر, نان گورنمنٹ آرگنائزیشن, کہ جو اپنے ساتھ الحمدللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں دنیا کے اندر لاکھوں لوگوں کو لے کے ہاسپٹلائز کر کے تعلیم دے کے اور پھر ان کے جو ہے ذمہ داریوں کو اٹھا کے ان کو علم سے کے زیور سے آراستہ کر کے دین اور دنیا کے دونوں معلومات سے ماشاءاللہ بہرہ ور کرتی ہے. یہ وہ ادارے ہیں. باقی رہ گیا یہ ختم ہونے والے ہے. تو بھائی ہماری آخری بات ہے, یہ مٹانے سے نہ مٹنے ہیں نہ ختم ہونے ہیں. بھول ہے کسی میرے بھائی کی, اگر کوئی اس چکر میں پڑا ہے وہ اپنی معلومات درست کر لے. ہمارے پاس ہسٹری ہے اور تاریخ بڑی عبرت کا ایک باعث ہوتی ہے. ہسٹری پڑھانے کا مقصد کوئی اور نہیں کہ اپنی غلطیوں سے سبق لیے جائیں. جہاں مدارس سے غلطی ہے مدارس سبق سیکھیں, جہاں دنیاوی انسٹیٹیوٹ سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ سیکھیں, جہاں ہمارے جو ہے تھنک ٹینکروں سے غلطی ہوئی ہے وہ بھی اس کے اوپر اپنا ذرا مائنڈ اس کو سیٹ کریں, تھوڑی سی برین واشنگ. یہ تاریخ کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے. بھائی یہ دیکھیے دنیا نے ساری طاقتیں لڑائی تھی کہ اس سائنس کو, وحی کی سائنس کو مٹا دیا جائے, ختم کر دیا جائے, اس کی جگہ آرٹ اور فنون کو نافذ کر دیا جائے. نمرود کی یہی کاوش تھی, اس کے علاوہ کیا جنگ تھی. وہ فرعون اپنے دور کا بڑا ایکسپرٹ آدمی تھا جو نہری نظاموں کو جانتا تھا, کاروبار سمجھتا تھا, اور باغات, فصلیں, لوگوں کی خیر خواہی, ویلفیئر اور بھلائی کے سارے سیٹ اپ چلاتا تھا. لیکن مار کہاں کھا گیا تھا کہ اپنی بھلائی اور کامیابی کے لیے اس جہان سے اگلے جہانوں کے لیے بھی کچھ جو معلومات ہیں ان کے اندر آ کے اڑ گیا تھا, لہذا غوطے کھا کے طاقت کے نشے میں ڈوب گیا. تو یہ نشے ختم نہیں ہوتے. میرے ساتھ آخری بات, رشین سٹیٹس کا جب یہ آزاد ہوئی ہیں یہاں بہت کچھ لکھا گیا ہے. دہریت نے, سیکولرزم نے, کامنزم نے اپنے بڑے بڑے وہاں پہ جڑیں پھیلائی ہیں. ایک کوشش یہ بھی کی گئی کہ جس کے پاس سے عربی کا ورق نکلا ہے اندر کر دو. قرآن مجید کی تعلیم, عربی کی تعلیم, امام بخاری آج کی جو تقریب ہے آپ لوگوں کی صدائے حرمین کے حوالے سے, یہ آواز جو وہاں سے اٹھی تھی دبا دی جائے. اور اتنی دبی کہ واقعتاً جا کر کے دیکھو, پڑھو, حقائق کو دیکھو. یہ استبلوں میں مسجدیں ایسی اور مدارس نہیں بدل گئے تھے واقعتاً. اب یہ طالب علم ہے قرآن مجید کو بڑی خوبصورت لے میں, سن 94 ہے, میرے ساتھ حج کے ریلے پہ ہے, 90 ملکوں کے تقریباً ہم سٹوڈنٹس تھے ایک اس حج کے ٹرین میں. تو اس کو قرآن سنتے ہوئے, اس کے علاقے کا جانتے ہوئے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے قرآن یہاں آ کے سیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں, میں نے یہ اپنے علاقے میں. میں نے کہا وہاں تو پابندی تھی. کہتے اگر پابندی تھی تو کیا ہوا؟ ہمارے اساتذہ کیا کرتے تھے, جو قرآن مجید اور احادیث کو پڑھانے والے تھے ان کو گھوڑے گدوں کی لید پہ لگا دیا گیا, کھرکنے پہ لگا دیا گیا, گھاس کے اوپر انہوں نے یہ نوکریاں لے لی, اور وہ ان کے گھاس چارہ کاٹ رہے ہیں, لیکن ساتھ میں بیٹھے بیٹھے زمین کو بلیک بورڈ بنا کے, انگلیوں کو چاک بنا کے اس کے اوپر ہمیں لفظ لکھ کے دیتے. ہماری بھی اپنی ریکی ہو رہی ہوتی. وہ وہاں گھوڑے کو بظاہر کھرکنا کر رہا ہے لیکن اس کی نظر ہے کون آ رہا ہے. اگر کوئی ایجنسی یا وہ ہوتا اس کے اوپر گھاس ڈال دی جاتی ہے, اس کو مٹا دیا جاتا. یوں ہم نے ایک ایک لفظ کر کے پورے قرآن مجید کو یاد کیا ہے. یہ علم ختم نہیں ہونے والا. چیلنج کرتے رہیں, ہم کرتے رہیں, کوئی بات نہیں, لیکن اعتدال کی راہ ہم دوسروں کو درس تو دیتے ہیں, لیکن صرف دوسروں کی زبان نہیں بولیں, اپنی بیس کو
اپنی بنیادوں کو، اپنے اصولوں کو، اپنی مبادیات کو. ہم انسان ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ذہن میں رہیں کہ ہم محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی ہیں. ان کی ایک اپنی تہذیب ہے، تمدن، ثقافت اور کلچر ہے، اصول اور نظام اور ضابطہ حیات ہے، جس نے پوری دنیا کی جہالتوں کو بدل کر کے علم سے جو ہے وہ مستنیر کیا ہے. آئیے اس کی طرف بھی تھوڑی توجہ دیں. اپنی اولاد، اپنے بچوں کو جو ان جہانوں سے اگلے جہانوں کا علم رکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی جوڑے، جس کو کم از کم یہ پتا ہو کہ میں نے اپنی دین اور دنیا دونوں کو کیسے اکٹھا چلانا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے اگر اس کی زندہ مثال. ہم یہ نہیں کہتے، کوئی فخر نہیں ہے، دین کو بھی سمجھتے ہیں، دنیاوی اداروں کو بھی سمجھتے ہیں، دونوں کے اندر تک گئے ہیں. اور میرے رب کا بڑا احسان ہے کہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وہاں کی قباحتوں میں رہ کے بھی حسن ڈھونڈا ہے. اور جو ان مدارس کے اندر کمی بیشیاں تھی ان کی بھی نشاندہی کی ہے، اپنوں کو سمجھایا ہے، ان میں اصلاحات جو ہیں وہ لے کر کے آئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں دنیا کے اندر چیز کو مثبت لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جس میں جو خوبی ہیں اسے ماننے کی توفیق دے. یہ نہیں کہ ہم اٹھ کے کہہ دیں جی انگلش پڑھنی نہیں ہے. ہوتے ہیں نا کچھ اساتذہ کہ وہ کچھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں، اور دوسری طرف کیا ہے جی عربی کو ہاتھ ہی نہیں لگانا ہے. نہیں میرے بھائیو، دنیا کی سب سے ورلڈ وائڈ کائنات اور جہانوں کو لینے والا اگر کوئی میڈیم ہے تو عربی ہے. انگلش پڑھ کے اس کے پروفیسر بن کے پڑھا گئے، لیکن قرآن مجید کو ناظرہ بھی نہ پڑھ سکے تو پھر سوالیہ نشان ہے کہ نصاب کہاں ادھورا ہے، اسے پورا کیا جائے اور دونوں کے اندر جو تال میل ہے اس سے دوریوں کو ختم کیا جائے. میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لیے تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر. ساحل پہ کنارے پہ کھڑے ہو کے کیا بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے. ان اداروں والے ادھر اندر آ کے دیکھیں، یہاں کے نظام کو دیکھیں، سمجھیں، پھر کچھ بولیں. اور یہ والے جو دوریاں اختیار کر کے ان سے بیٹھیں، وہاں کے سیٹ اپ کو بھی اندر سے کچھ دیکھیں، جو خیر اور خوبی اور اچھائی ہے اس کو لیا جائے، جو برائیاں ہیں ان کو دبایا جائے، تاکہ دونوں چیزیں انسان یہاں دنیا اور آخرت کے حسن کو لے کے اگلے جہانوں کا سفر کریں اور اللہ کی ان پہ رحمت نازل ہوں. وما توفیقی الا باللہ. یہ دے پروفیسر علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، تو میں آپ احباب کا بھی شکر گزار ہوں. آپ دور دراز سے اتنی سردی میں سفر کر کے پروگرام میں تشریف لائے ہیں اور آپ نے پروگرام سنا ہے. اور خصوصاً میں شکر گزار ہوں پروفیسر علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب، وہ بھی اتنا لمبا سفر کر کے ہمارے پاس یہاں پہ تشریف لائے ہیں. اور ان کے ساتھ خصوصاً میں شکر گزار ہوں کریم ابن کریم لکھوی خاندان کی عظیم شخصیت، لکھوی خاندان کے چشم و چراغ جناب ڈاکٹر عظیم الدین ظاہر لکھوی صاحب، جنہوں نے ہماری آواز پہ لبیک کہا اور ہمارے ادارے میں تشریف لائے ہیں. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. آپ حضرت شیخ صاحب سے گزارش ہے کہ دعا فرما دیں. دعا دا کہہ رہے آ جاؤ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ العالمین تجھ سے اس دنیا کا حسن، خوبصورتی اور جمال بھی مانگتے ہیں اور الہ العالمین آخرت کا کمال بھی مانگتے ہیں. الہ العالمین دنیا کے اندر بھی جتنی پریشانی ہیں ان سے محفوظ رہنے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ اگلے جہانوں کی بھی جتنی آزمائشیں ہیں ان سے بھی خود کو اللہ تیری پناہ میں لے کے آتے ہیں، ہمیں محفوظ فرمانا. اللہ دنیا کے اندر جتنے مسائل ہمیں گھیرے ہوئے ہیں الہ العالمین ان سب کے وسائل بھی تیرے پاس ہیں، حل بھی تیرے پاس ہے. اللہ اگر ہمیں کسی حل کا پتہ نہیں چلتا تو وہ حل سجھا دے، اور اگر اللہ وہ وسائل ہمارے پہ آشکارا نہیں ہوتے تو اللہ ان کو ہمارے سامنے واضح کرتے. الہ العالمین دنیا اس وقت تکلیف میں ہے اور پورا عالم اسلام اضطراب میں ہے.
الہ العالمین ہمارے اندر جو کمی بیشیاں ہیں ہمیں انہیں ختم کر کے اللہ صحیح چیزوں کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما. ہمارا چھنا ہوا ہم سے عروج ہمیں واپس دلوا، اور اس کے لیے ہمیں صرف لفظوں اور گفتار کا غازی نہیں بلکہ کچھ کردار پیش کرنے والا بنا. الہ العالمین جو دکھی اور بیمار ہیں اللہ ہمارا ایمان ہے کہ شفائیں تیرے ہاتھ میں. ہم دوا کرتے ہیں، دارو کرتے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی کمی بیشیاں رہ جاتی ہیں. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما. اللہ جو بے اولاد ہیں، ترس گئے ہیں، اللہ ان کی گودیں ہری فرما دے. اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک بخت، اچھا اور فرما بردار بنا دے. اللہ اولادیں جوان ہیں، رشتوں کی پریشانیاں ہیں تو اللہ ان کی خصوصی معاونت فرما دے. اللہ عفت کی زندگی گزارنے کے لیے اچھے جوڑے اور اچھے ساتھی کا اللہ انہیں جو ہے وہ نصیبہ ان کے مقدروں میں فرما دے. الہ العالمین ملک پاکستان کی خصوصی حفاظت فرما. اللہ اندر سے اور باہر سے ہونے والی سازشوں کو الہ العالمین نہ صرف بے نقاب کر بلکہ ان کے کیفر کردار تک بھی پہنچا. اللہ کلمے کی بنیاد پہ توحید کی بیس پہ اٹھنے والا یہ تیرا ملک اللہ یہ سب تیرا ہے، ہمارے صرف دعوے ہیں. الہ العالمین ہمارے نصیب اچھے فرما. ہمیں جو ہے اپنے لفظوں کے اوپر جو ان کو بولوں کو تولنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جہاں جہاں گھروں کے اندر اندھیرے ہیں، تعلیم اور علم کا نور نہیں، اللہ ان لوگوں کو ہمت دے کہ وہ اس طرف لوٹیں، اور اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم ان تک پہنچ پائیں. اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے. اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے. اللہ اس ادارے اور اس طرح کے جتنے بھی ادارے ہیں اللہ ان کی خصوصی معاونت فرما. اللہ سرپرستی کرنے والوں کو اللہ ان کی کمی بیشیوں کو دور فرما کے اللہ ان کے معاملات کو خود جو ہے وہ سیدھا فرما. اللہ جتنے بھی اس کے مالی معاون ہیں ان کی بھی اللہ زندگیوں کو آسان فرما، اچھا اور خوبصورت بنا. اللہ آج کی اس مجلس کو جن بھی لوگوں نے دامے درمے سخنے قولے فعلے عمل شرکت کسی بھی اعتبار سے اللہ حسن بخشا ہے، اللہ ان کو جو ہے زندگی اور آخرت دونوں کے اندر کامیابیوں سے نواز. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.